सब पर जाहिर कर देती थी भेद अपना, सबसे एक तस्वीर छुपाए रखती थी। जी। कल शब चकनाचूर हुआ था दिल उसका, या पहली बार वो खुल कर रोई थी। मोहसिन क्या जाने क्यों धूप से बेपरवाह, वो अपने घर की दहलीज पर बैठी थी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का उस्मान साहब। आपने डंडी से हमें कॉल की है, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है। देखिए, ये इस प्रोग्राम का एक हुस्न ये भी है कि आप जैसे दोस्त अहबाब जो हैं, आपको शौक़ पैदा हुआ है प्रोग्राम में कॉल करने का, कुछ सुनाने का, और इंशाअल्लाह ये शौक़ जब आपका मज़ीद बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह आप ख़ुद भी लिखने लगेंगे, ख़ुद भी कहेंगे। और यही हम चाहते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो इस प्रोग्राम के ज़रिए से, कि दोस्त अहबाब अदब से थोड़ा मुंसलिक रहें और कुछ अदबी सिलसिला जो है, प्रोग्राम जो है, ये चलता रहे। और मैंने जैसा कि आपकी कॉल का बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आइंदा भी आप हमें कॉल किया कीजिएगा। एक और कॉल हमारे पास आ चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ करता जाऊँ दोस्तों कि मैंने अर्ज़ की थी कि जो साहिबान अपनी हमारे प्रोड्यूसर्स के पास हमारे कॉल करते हैं, अगर वो अपनी कोई डिटेल छोड़ना चाहें हमारे लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पूरे यूरोप में शायरों का और अदबी शख्सियात का एक नेटवर्क जो है वो मुनज़्ज़म किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जो हैं वो अगर चाहें तो हमारे अपने नाम के साथ अपना फ़ोन नंबर वगैरह हमारे कॉल सेंटर में आप छोड़ सकते हैं। हम फिर आपसे राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। एक और कॉल आ चुकी है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुर्रऊफ हसरत दोबारा हाजिर हुआ। जी हसरत साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो कॉलों की लाइन लगी हुई है अल्लाह ताला के फजल से जी, ये प्रोग्राम की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। यकीनन यकीनन। और ये भी सबूत है इस बात का भी कि जो अदब से लगाव रखने वाले और अदब को नवाजने वाले पूरी दुनिया में अल्लाह ताला के फजल से मौजूद हैं, कसरत के साथ। अब मैं और आला से आला जी 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 इरशाद कीजिए, फरमाइए। तो मैं ये दो मुख्तसर सी नज़में, क्योंकि आपका थोड़ा साथ भी निभाना है। ज़रूर इरशाद कीजिए। ये नज़म का उन्वान है अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता जी। तबीयत को खुशामद का हुनर, तबीयत को खुशामद का हुनर अच्छा नहीं लगता। मुनाफा बख्श सौदा है मगर अच्छा नहीं लगता। वाह। जो हिजरत की तो अपना दिल पुराने घर में छोड़ आए, सो अब अच्छे से अच्छा भी हो घर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। वाह। मुझे अपनी निगाहों जोरे बाजू पर भरोसा है, मगर फिर भी अंधेरों का सफर अच्छा नहीं लगता। फलों फूलों की खुशबू से अगरचे हो लदा लेकिन, फलों फूलों की खुशबू से अगरचे हो लदा लेकिन, परिंदों से जो खाली हो शजर अच्छा नहीं लगता। वाह, बहुत खूब। हमें तो सब्र की तालीम है तलकीन है वरना, यकीन जानो हमें खौफो खतर अच्छा नहीं लगता। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये बेहतर है कि अपने आशियाने में रहूं बैठा, उड़ू में मांग कर औरों के पर अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब। फसादों के लिए मुल्ला को सर दरकार है, लेकिन उसे वक्त शहादत अपना सर अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब। मेरा मुर्शिद ही जिस मंजिल का महवरो, मेरा मुर्शिद ही जिस मंजिल का नहीं, थोड़ा लफ्ज आगे पीछे हो रहा है। मेरा मुर्शिद ही जिसका मंजिलो महवर ना हो खुद से, मुझे ऐसे ख्यालों का सफर अच्छा नहीं लगता। ये एक मुख्तसर सी नज़म है जो कि थोड़ी सख्त है जी जी, लेकिन इसको नरम कर लीजिए थोड़ा सा। है। जी जी। जहाँ दहशत बरसती है, जहाँ इंसान से लेकर खाक तक हर नौ सस्ती है, जहाँ जीने के हर रास्ते पे कदगन लगती जाती है, जहाँ पर जिंदगी आदाब हस्ती भूल जाती है, जहाँ हर मिंबरो महराब से लानत उभरती है, हया चेहरा छुपाकर क्रिया कू से गुजरती है, जहाँ अमामा पोशों की खबासत सांस लेती है, अजानों के बुलावे में अजल आवाज देती है, नमाजों पर रियाकारी के इज्जतदार पैरे हैं, जहाँ आफत रसीदों के दिलों के जख्म गहरे हैं, जहाँ कारे मसीहाई फकत जल्लाद करते हैं,
جہاں اہل سیاست ملک و ملت بیچ کر گھر اپنے بھرتے ہیں. صداقت ایک تمانچہ ہے اور عدالت درجہ اول کی مہنگی داشتاں ہے. جہاں غیرت حمیت خون اور نام و نسب بن مول بکتے ہیں. جہاں راوی ضمیروں کے سیاہ کرتاس پر بس چین لکھتے ہیں. جہاں تاریخ کی ساری کتابیں دیمکوں نے چاٹ ڈالی ہیں. جہاں تاریخ کی ساری کتابیں دیمکوں نے چاٹ لی ہیں. جہاں حق گو زبانیں جابروں نے کاٹ لی ہیں. جہاں سے سکہ کذب و ریا کی گرم بازاری نہیں جاتی. جہاں اہل صفا کے آستانے سے بھی بدکاری نہیں جاتی. جہاں علم و ہنر بھی اب سمائی یا قیاسی ہیں. جہاں کے رہنے والے اب کسی جنگل کے باسی ہیں. میں اس اقلیم کے احوال کو تصویر کرتا ہوں. عجب شاعر ہوں کیسے غم کی میں تصویر کرتا ہوں. واہ واہ، تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. حسرت صاحب ہیمبرگ سے آپ نے ہمیں دوبارہ کال کی ہے اور بڑا اچھا 2 نظمیں آپ نے ہمارے ناظرین کی نظر کی ہیں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ، آپ کے جذبات کا بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی ہمیں کال کیجیے گا. آپ نے بجا طور پر یہ فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں ظاہر ہے ادب اسی لیے قائم ہے کہ ادیب موجود ہیں، ادب نواز موجود ہیں، اور ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں رات کے اس پہر. ڈی ایم ڈیجیٹل نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے اس ادب کو قائم و دائم رکھنے کا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور آپ جیسے دوست احباب ہم سے رابطے میں رہیں، ہم آپ سے رابطے میں رہیں، کچھ آپ سے ہم سیکھیں، کچھ آپ کو مزید دوسرے دوستوں کے ذریعے سے مزید سیکھنے کا کچھ موقع فراہم کیا جائے. یہ پلیٹ فارم ڈی ایم ڈیجیٹل جو ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو دیکھا کریں اور اس میں کال کیا کریں. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہ پروگرام پسند کرتے ہیں. آپ یہ پروگرام پسند کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے پروگرام کی وجہ سے، تو پھر ہمارے چیئرمین صاحب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پروگرام اتنا مقبول ہو رہا ہے، پروگرام اتنا اچھا چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کی کالوں کا. کال کرتے رہا کریں. اور عثمان صاحب آپ ایک اور آ چکی ہے. اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کوئی بات مکمل کر سکوں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں اپنی کوئی بات کر سکوں گا. چلیں، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کال کر رہے ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ آپ کی شرکت زیادہ سے زیادہ ہو. جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ ہیلو سر، چودھری اختر عرض کر رہا ہوں سر، برمنگھم سے. چودھری اختر صاحب برمنگھم سے. حضور کیسے ہیں آپ؟ جی لاسٹ ویک بات ہوئی تھی، بڑی خوبصورت گلدستہ سجا رکھا آپ نے. بہت بہت شکریہ جی آپ کی ذرا نوازی کا. تو شاہ صاحب چند 2-3 الفاظ آپ کے لیے اور بعد میں چھوٹی سی غزل پیش کروں گا. جی عطا کیجیے. تو آپ کے لیے ہے کہ دیکھنا ہے تو شیشے کی سچائی کو دیکھو، بادشاہوں کو بھی ہر خامی بتا دیتے ہیں. واہ، بہت خوب بہت خوب. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ ہے تو شیشے کی جی سچائی کو دیکھو جی، بادشاہوں کو بھی ہر خامی بتا دیتے ہیں. جی جی، بے جان ہو کے بھی سچ کہتے ہیں بے لوث اختر، انسان ہو کے بھی ہم سب کو دغا دیتے ہیں. ارے واہ، بہت خوب. ایک شعر آپ کی نظر میں کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. ارشاد فرمائیں. ہمارے دوست مرحوم احمد تنویر کا ایک شعر ہے کہ اصل میں ان کی ایک غزل میرے ذہن میں آ رہی ہے. پہلے آپ اپنا کلام پورا کر لیجئے، پھر میں ان کی غزل آپ کو سنانا چاہوں گا. بعد میں پوری غزل آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جیسے آپ چاہیں. جی آپ اپنا کلام پیش کیجیے. رائٹ جی. تو عرض کرتا ہوں کہ کیوں یہ وطن کی جو ہماری حالت ہے نا، بے چینی کی، بے سکونی کی، دھماکوں کی، تو اس میں تھوڑا سا میں نے خاکہ پیش کیا ہے. جی جی، ایک فریاد کی ہے. جی جی ارشاد. کیوں مسافر ہیں پریشان اور منزل دور ہے، آج کا انسان دیکھو نفرتوں سے چور ہے. کیوں محبت اٹھ گئی ہر چہرہ کیوں بے نور ہے، تو کرم کر دے خدا امت بڑی مجبور ہے. واہ واہ. جس کو بھی دیکھا محبت کو ترس کے رہ گیا، پیار کر کے بھی محبت کو ترس کے رہ گیا. آج کا انسان چاہت کو ترس کے رہ گیا، پھر بھی عاجز آدمی کس بات پر مغرور ہے. وہ محبت کے سنہرے دور جانے کیا ہوئے، وہ محبت پیار کے میٹھے سریلے وہ ترانے کیا ہوئے. درد و غم سے بے خبر سپنے سہانے کیا ہوئے.
واری دنیا بے وفا کیسا تیرا دستور ہے. واہ واہ. گونجتے تھے کہہ کے سب محفلیں وہ کیا ہوئیں, درد و غم تھی بانٹتی جو قربتیں وہ کیا ہوئیں, ہیں میرے بازار سنسان رونقیں وہ کیا ہوئیں, کیوں خلوص و پیار کا شیشہ یوں چکنا چور ہے. چور ہے. واہ بہت ان بجھے چہروں پہ رونق آئے گی پھر یا نہیں, فاصلوں کو چیرتی لوٹے گی قربت یا نہیں, اور مٹا کر نفرتیں پھوٹے گی الفت یا نہیں, ہو کرم ہم پر خدایا تو بڑا غفور ہے. واہ واہ. اے خدا میرے وطن کو امن کی دولت لوٹا, اے خدا میرے وطن کو امن کی دولت لوٹا, دشمنوں کو زیر کر دیں پھر وہی طاقت لوٹا. واہ 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 بہت خوب. آفتوں سے مل کے نپٹیں ہم کو وہ ہمت لوٹا, تاریخ نے دیکھی جو ہم کو پھر وہی شوکت لوٹا. بہت خوب. جو نہ جانے کیا ہوئی پھر سے وہی عزت لوٹا, نسل و رنگ سے بالا تر ہو ایسی محبت لوٹا, کاٹ دے جو بھی ہماری قوم کا ناسور ہے, اختر اس احسان پر مولا تیرا مشکور ہے. شاہ صاحب بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے, مبارک. اجازت اسی کے ساتھ دوسرے بھائی بھی لائن پہ ہوں گے, ورنہ دل تو چاہتا تھا. اور بہت بہت شکریہ چودھری اختر صاحب برمنگھم سے, آپ نے ہمیں کال کی ہے. آپ ہمیں آئندہ بھی کال کیا کیجیے گا. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ, آپ کے کلام کا بہت بہت شکریہ. میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے مرحوم دوست احمد تنویر صاحب کی ایک چھوٹی سی بہن کی ایک چھوٹی سی غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں لے کر کشکول, ہاتھوں میں لے کر کشکول, مانگ رہا ہوں پیار کے بول, اپنی قیمت آپ لگا, اپنی قیمت آپ لگا, اپنے ظرف کو آپ ہی تول. اور یہ نگری ہے, یہ نگری ہے بحروں کی, اس نگری میں اونچا بول, اور دل کا چور تو دل میں ہے, ڈال کے دیکھ کنویں میں ڈول, اور سر پانی پانی سر تک آ پہنچا, پانی سر تک آ پہنچا, مانجھی اب تو آنکھیں کھول. اور بہت خوبصورت شعر انہوں نے بڑی چھوٹی بہر میں یہ لکھی ہے غزل. وہ کہتے ہیں کہ آخر جھوٹ رہے گا جھوٹ, آخر جھوٹ رہے گا جھوٹ, لاکھ چڑھا لو اس پر خول, اور وہ پتھر دل ہے, وہ پتھر دل ہے تو کیا, پتھر ہوتے ہیں انمول. اور تم نے ٹھیک کہا تنویر, تم نے ٹھیک کہا تنویر, دور کے ڈھول سہانے ڈھول. چودھری صاحب یہ آپ کی نظر, میں نے مرحوم احمد تنویر جو بہت بہت اچھے شاعر گزرے ہیں, ان کا یہ کلام آپ کی نظر میں نے کیا ہے. دوستو آپ بھی ہمیں کال کیجئے, ابھی ہمارے پروگرام کا کچھ وقت بلکہ کافی وقت ابھی باقی ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا, کافی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کا جو ہم پروگرام کریں گے وہ براہ راست آپ کے لیے کریں گے اور آپ سے سنیں گے, کیونکہ بہت سارے دوست احباب ہمارے جو ہیں وہ کال سے رہ جاتے ہیں, ان کی کالز نہیں مل پاتی ہیں. تو چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلسل کالز نہ ملنے کی وجہ سے, اس ناکامی کی وجہ سے آپ کہیں دل برداشتہ نہ ہوں کہ آپ کال ہی کرنا چھوڑ دیں. اس لیے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں کال کیجئے, آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں شریک ہوں. آج ہم صرف اور صرف آپ ہی کی کالز جو ہیں وہ لے رہے ہیں تاکہ آپ کی شرکت جو ہے وہ ہم یقینی بنا سکیں آج کے پروگرام میں. اگرچہ میں آج کے پروگرام میں ایک چونکہ نظم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور تمام شاعروں نے جتنے بھی ازل سے اب تک جتنے بھی شاعر ابھی تک جو آ چکے ہیں سب نے ہی نظم لکھی ہے کسی نہ کسی انداز میں, کسی نہ کسی اسلوب میں. شاعری چونکہ ہوتی ساری کی ساری اصل میں تو نظم ہی ہے, آگے پھر اس کی شاخیں بن جایا کرتی ہیں, جیسا کہ میں مسلسل پروگرام کے دوران گزشتہ پروگرام میں بھی بہت ساری چیزیں. لیکن ایک خاص چیز جو میں آج کے پروگرام میں آپ کے گوش گزار جو میں کر رہا ہوں وہ چند الفاظ ہیں, کچھ اصطلاحیں ہیں, کچھ ٹرمینالوجی ہے جو اردو ادب میں اور خاص طور پر شاعری میں جو استعمال ہوا کرتی ہیں. چند ایک کے نام میں بتا چکا ہوں جو کہ شاعری کے ٹولز ہوا کرتے ہیں. یہی شعر, فرد, غزل, گیت, قطع,
منقبت، مدح، کافی، ہجو، حمد، نعت، مخمس، تحت لفظ، نظم، نوحہ، قصیدہ، قطع، قوالی، یہ بھی شاعری کی ایک قسم بن چکی ہے، اور رباعیات، سلام، صحرا، شہر آشوب، سوز، وسوخت بھی ایک خاص ہوا کرتی ہے۔ وسوخت جو بہت کم سننے کو ملتی ہے، اس میں دراصل محبوب کی بے وفائی کے کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی جو فارمیشن ہے، اس میں اردو کی جو شاعری ہے، اس میں جو انگریڈینٹس جس کو کہہ لیجئے، جو لوازمات ہوا کرتے ہیں، جو فارمیشن ہوا کرتی ہے، اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس میں ہے بیت ہے، بیت الغزل ہے، بحر ہے، دیوان ہے، حسن مطلع ہے، کلام ہے، کلیات ہے، مقطع ہے، مطلع ہے، محاورہ ہے، مصرع ہے اور مشاعرہ ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ کلمات ہیں، الفاظ ہیں جو شاعری میں آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر براہ راست استعمال نہ بھی ہو تو بالواسطہ طور پر ان کا سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹولز ہیں۔ درجنوں آپ جس طرح سے اردو شاعری کی خاص طور پہ درجنوں کے حساب سے آپ اصناف ہیں، اسی طرح اس کے ٹول بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ آپ کسی بھی ایک ٹول میں طب آزمائی کر سکتے ہیں۔ شاعروں نے مختلف اوقات میں مختلف ٹولز کے ذریعے سے شاعری میں طب آزمائی کی ہے، اور جس شاعر نے بھی جس ٹول کو سہارا لے کر اس میں کچھ لکھا ہے، انہوں نے اس میں کمال حاصل کیا ہے۔ یہاں پہ میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی شاعری اور آپ کی نظم کے حوالے سے جو قوم کی خدمت انہوں نے کی ہے، وہ یقیناً ایک ایسا کام ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف گزشتہ صدی، موجودہ صدی اور آنے والی کئی صدیوں تک ایسے شعراء جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اقبال جیسے شاعر ہمیں عطا کیے ہماری قوم کو۔ ان کی ایک بہت شعرۂ آفاق نظم ہے شکوہ۔ شکوہ سے اقتباس میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں ضیاء کار بنوں، کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، جو تیری حمد کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، کہ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ یہ بہت لمبی شعرۂ آفاق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی جو نظم ہے شکوہ، اور پھر آپ نے جواب شکوہ، دراصل یہ ایک ایسا سلسلہ کلام ہے جس میں آپ نے انسان کی اور مسلمان کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے انسان کا شکوہ، مسلمان کا شکوہ جو ہے وہ لکھا۔ پھر یہ بھی لازم تھا کہ کس طرح سے ایک ایسی ذات اللہ تعالیٰ کی جو ہر طرح سے ایک مکمل ذات ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کائنات میں کوئی چیز مکمل نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے، اور انسانوں میں
کامل انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے. تو پھر یہ علامہ صاحب نے یہ سوچا کہ نہیں اس کا جواب بھی آنا چاہیے. پھر اللہ کی جانب سے انہوں نے وہ شکوہ جو انسان نے مسلمان نے اللہ سے کیا تھا، پھر آپ نے جواب شکوہ کی صورت میں وہ جواب لوٹایا. اور سبحان اللہ کیا جواب دیا اس میں جواب شکوہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو لکھا. یہ ایک ایسا کارنامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہے جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور شاعر کے نصیب میں یہ ایسا کارنامہ جو ہے وہ نہیں حصے میں آیا. مرد مومن، مرد مجاہد، صرف شاعر ہی نہیں تھے، بہت پائے کے انسان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. ناظرین، ہمارا پروگرام ابھی کچھ دیر باقی ہے، چل رہا ہے. آپ ہمیں کال کیجئے، آپ ہمیں یہ اسکرین پہ جو آپ کو نمبر آ رہا ہے براہ راست آپ ہمارے ساتھ مخاطب ہو سکتے ہیں. کالز کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور آپ بھی ہمیں کال کیجئے، کیونکہ آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم آپ کی جو شکایت ہے، جو شکوہ ہے کہ آپ کی کال پروگرام میں نہیں لگ پا رہی ہیں، تو آج ہم نے سوچا کہ سلسلہ جو ہے اس طرح سے آج کا کیا جائے کہ آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ کال کریں، زیادہ سے زیادہ پروگرام میں آپ شریک ہو سکیں. ہمارے دیگر دوستوں میں زاہد ظفر صاحب اور نعیم شبی صاحب، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہا ہے. ہمارے ساتھ لیاقت احد صاحب، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ. لیاقت صاحب چیڈلٹن سے، اولڈم سے آپ کا میسیج ہمیں ملا ہے، آپ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں آپ سب دوستوں کا، احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے اس پہر اتنی دیر گئے تک آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. ایک اور کال آ چکی ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. ہیلو جی بھائی، شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چودھری اختر دوبارہ عرض کر رہا جی ہوں. چودھری اختر صاحب برمنگھم سے. جی کیا کہتے ہیں وہ لوگ تھک گئے ہیں یا کالیں نہیں آ رہی، کیا وجہ؟ نہیں سر، کالوں کا سلسلہ اصل میں چل رہا ہے. دراصل وہ ایسا تھا کہ پروڈیوسرز کو میں نے خود ذرا تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ میں کچھ تھوڑی سی گفتگو تھوڑی سی بڑھاؤں، کیونکہ میں بھی کچھ سنانا چاہ رہا تھا. میرے نظر کی جو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. جی تو چند الفاظ اگر اجازت دے تو ارشاد. جی آپ ہی کا پروگرام ہے، میرا نہیں ہے. میں تو صرف یہ پروگرام آپ کے لیے سجانے کا گناہ گار ہوں، ورنہ پروگرام تو یہ آپ ہی کا ہے. یقین جانے یہ جو الفاظ کی آپ کی ہے نا، یہ مٹھاس یہی ہمیں مجبور کرتی ہے کال کرنے کو. بہت بہت شکریہ. بہت بہت تو عرض کرتا ہوں جی، ہر چمن میں گیا، ہر نگر میں گیا. جی ہر چمن میں گیا، ہر نگر میں گیا، ہر نگر میں گیا، تیری خاطر کدھر سے کدھر میں گیا. واہ 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 واہ. تیری خوشبو ملی اور تو نہ ملا، تیری سرگوشیاں تھیں جدھر میں گیا. واہ. تیری سرگوشیاں تھیں جدھر میں گیا. واہ. لاکھ چاہا کہ تجھ کو بلا ڈالوں میں، تیری یادوں کو دل سے مٹا ڈالوں میں، بیتے سپنوں میں تجھ کو سلا ڈالوں میں، تجھ کو پایا جہاں بھی مگر میں گیا، ہر چمن میں گیا، ہر نگر میں گیا. واہ واہ واہ. تیرے دم سے بڑا حوصلہ تھا مجھے، پیار کرنے کا بھی ولولہ تھا مجھے، یہ جہاں رشک سے دیکھتا تھا مجھے، تیرے بن دیکھ کتنا بکھر میں گیا، ہر چمن میں گیا، ہر نگر میں گیا. واہ واہ واہ. بہت خوب. وہ بہاروں کے ڈیرے بھی ویراں ہوئے، بلبلیں اڑ گئیں باغ سنساں ہوئے، اتنی ویرانی پر پھول نالاں ہوئے، پھر بھی اے دوست کرتا صبر میں گیا، ہر چمن میں گیا، ہر نگر میں گیا. واہ واہ. سب کو دیکھا مادیت میں ڈوبا ہوا. سر میں اپنے کلام میں آخر میں چھوٹا سا میسج ضرور دیتا ہوں. جی جی. سب کو دیکھا مادیت میں ڈوبا ہوا، مادیت میں ڈوبا ہوا، ہر کوئی فرعونیت میں ڈوبا ہوا، آدمی شیطانیت میں ڈوبا ہوا، روپ دنیا کے دیکھ اس قدر میں گیا، ہر چمن میں گیا، ہر نگر میں گیا. واہ واہ واہ.
آخری شعر ہے. جی جی. اس کے چہرے کی شوخی کہاں کھو گئی, اس کے چہرے کی شوخی کہاں کھو گئی, مسکراہٹ کی سرخی کہاں کھو گئی, وہ انا وہ خودداری کہاں کھو گئی, دکھ ہوا جس دم اختر کے گھر میں گیا, ہر چمن میں گیا, ہر نگر میں گیا, تیری خاطر کدھر میں گیا. شاہ صاحب آباد رہیں, خوش رہیں, محفل جمی رہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ چودھری اختر صاحب, برمنگھم سے آپ نے دوبارہ کال کیا, اور یقین کیجیے آپ کا کلام سن کے بڑا لطف آیا ہے, اور ہمیں یہ بڑی خوشی ہوتی ہے ناظرین جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں, پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے, اور اسی لیے ہم یہ پروگرام آپ کے لیے سجاتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں, پسند کریں, دوسرے دوستوں کو, احباب کو آپ اس کی اطلاع کریں, بتایا کریں کہ پروگرام ہم آپ ہی کے لیے لے کے آتے ہیں رات کے اس پہر. اور جتنی کالز ہمیں اس پروگرام میں آ رہی ہوتی ہیں, جتنے دوست احباب ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رات کے اس پہر بھی 2-3 بجے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام. اور یورپ میں تو خاص طور پر چونکہ 1 گھنٹہ آگے ہے, تو یورپ سے ہمیں, جرمنی سے ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں کال کیا کرتے ہیں. آج بھی اسٹٹگارٹ سے کال آئی ہے, ہیمبرگ سے 2 دفعہ کال آئی ہے. تو یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ اس پروگرام کا ایک ذوق جو ہے وہ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں, جو کال کرنے والے ہیں, ان کی کال سے بھی ان کا ادبی ذوق جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. اور بہت سارے دوست ہمارے جو ہیں وہ خود بھی شعر کہتے ہیں, لکھتے ہیں, دوسروں کے بھی سناتے ہیں. یہ ایک بڑا ملا جلا سا ہمارا ایک پروگرام جو ہے وہ ایک گلدستہ ایک بڑا خوبصورت سا بن چکا ہے, اور اس میں کسی قسم کی ہم کوئی قید نہیں رکھتے ہیں. ہمارے ناظرین میں مختلف طبقہ فکر سے جو دوست ہیں وہ اس پروگرام میں شرکت کیا کرتے ہیں. آپ بھی ہمیں کال کیجئے, نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے. ہمارے پروگرام کے بس آخری چند منٹ باقی ہیں. میں احمد ندیم قاسمی کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ احمد ندیم قاسمی ہمارے موجودہ دور کے ان شعراء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو بڑے ہمہ جہت قسم کے شاعر ہیں. آپ صرف شاعر ہی نہیں ہیں, ایک مکمل ادیب, انٹلیکچوئل. آپ نے بہت کچھ کام کیا ہے ادب کے حوالے سے, شاعری لکھی ہے, نثر میں بہت کچھ لکھا ہے, نظم بہت لکھی ہے, آزاد شاعری میں بہت کچھ لکھا ہے. میں احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک ٹکڑا آپ کی نظر کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک کال میں لیتا چلوں کیونکہ کالرز بھی ہمارے شامل ہونا بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں عثمان بات کر رہا ہوں اگین اسکاٹ لینڈ ڈنڈی سے. جی عثمان صاحب. جی میں نے آگے آپ 10 منٹ پہلے آپ کو کال کی تھی شاید, ہے نا؟ جی جی بالکل. جی میں نے صرف نا ابھی دوبارہ کال کیا صرف آپ کے لیے. جی جی صرف آپ کے لیے. جی آپ کی نظر ایک شیئر کرنا چاہ رہا بہت شکریہ جی, عطا کیجیے. تو وہ شعر ہے, ریشم زلفوں نیلم آنکھوں والے اچھے لگتے ہیں. ریشم زلفوں نیلم آنکھوں والے اچھے لگتے ہیں. میں شاعر ہوں, مجھ کو اجلے چہرے اچھے لگتے ہیں. ارے واہ واہ واہ, بہت یہ آپ کے لیے ہے. بہت شکریہ. یعنی آپ بہت اچھے ہیں, بڑی اچھی ماشاءاللہ باتیں کرتے ہیں, تو صرف آپ کے لیے میں نے ایک شعر پھر ہم سے بھی سنتے جائیے. جی ضرور ضرور. کہ اسے ایک بار میں نے چھو لیا تھا, اسے ایک بار میں نے چھو لیا تھا, وہ تب سے اور اجلا ہو گیا. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ جی, آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ, آپ کے اشعار کا بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے رہا کریں, ہمیں کال کیا کریں. ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ دوست ہمیں کال کرتے ہیں, اچھا انتخاب لے کر آتے ہیں. دیگر دوستوں کو بھی بتلائیے, اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو آپ کی توقع کے مطابق اس کو ایک معیار تک مزید آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا عثمان صاحب نے ڈنڈی سے ہمیں دوبارہ کال کی تھی. شام کو صبح چمن یاد آئی, شام کو صبح چمن یاد آئی, کس کی خوشبوئے بدن یاد آئی, کس کی خوشبوئے بدن یاد آئی, جب خیالوں میں کوئی موڑ آیا, تیرے گیسو کی شکن یاد آئی. عثمان صاحب آپ نے گیسو کا ذکر کیا تو ہم نے سوچا آپ کو بھی کچھ گیسو کا ذکر جواب میں کیا جائے کہ چاند جب دور
افق پر ڈوبا، چاند جب دور افق پر ڈوبا، تیرے لہجے کی تھکن یاد آئی۔ چاند جب دور افق پر ڈوبا، تیرے لہجے کی تھکن یاد آئی، اور اجلا سا غبار ہے افق پر، اجلا سا غبار ہے افق پر، اس راہ سے کس کے گھر گیا چاند، اس راہ سے کس کے گھر گیا چاند، صبح جب دھوپ کے چشمے سے نہا کر نکلی، ہم نے آئینہ بدل تیرا سراپا دیکھا، مسکرانے کا یہی انداز تھا، جب کلی چٹکی تو وہ یاد آ گئے۔ قاسمی صاحب کا انتخاب آپ کی نظر کیا میں نے، ناظرین آپ بھی ہمیں کال کیجئے، بس آخری چند لمحات رہ گئے ہیں ہمارے پاس۔ میں اختتام سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایک آدھ کال اور لے لی جائے تاکہ پھر پروگرام کو ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے۔ ہمارے آج کے جو پروگرام کا جو مطمع نظر تھا وہ یہی تھا کہ آج کا پروگرام بالکل فلیٹ آپ کے لیے ترتیب دیا جائے، جس میں آپ براہ راست ہمیں صرف کال کریں، تاکہ یہ جو شکوہ ہے کہ کالز ہمیں نہیں ملتی ہیں، اور ہمارے ایسے بھی دوست احباب ہیں جیسے چودھری اختر صاحب ہیں برمنگھم سے، تشریف لائیے جی، خوش آمدید دوبارہ آپ کو، ارشاد کیجیے۔ السلام علیکم، عاطف بات کر رہا ہوں جی عاطف صاحب، سوری چودھری اختر صاحب کی کال ابھی ہولڈ پہ ہے، عاطف صاحب آپ ارشاد کیجیے۔ ہاں جی، میں نے کہا آپ پروگرام جو تھا نا وہ تھوڑا اختتام کی طرف لیتے جا رہے تھے، تو تھوڑا سا میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا مزاحیہ رنگ دیا جائے، تو ضرور، میں نے تھوڑا سا لکھے تھے مزاحیہ شعر۔ جی یہ جو آج کافی بارش ہو رہی ہے ادھر، اسی حساب سے پھر تھوڑا میں نے لکھا تھا۔ جی ارشاد۔ میرے لیے کیوں گراں تھا یہ موسم اس قدر، میرے لیے کیوں گراں تھا یہ موسم اس قدر، میری چھتری تو تم اٹھا کر لے گئے تھے۔ اور ایک شعر اور تھوڑا میں نے مزاحیہ ٹائپ کا لکھا تھا، تو میں نے کہا کہ اور کر دوں۔ جی عطا کیجیے۔ غم کی دھوپ سے سنبھلا گیا ہوں میں، غم کی دھوپ سے سنبھلا گیا ہوں میں، کون کہتا ہے پیدائشی کالا ہوں میں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب عاطف صاحب۔ تو اور ایک تھوڑا سا اور عشقیہ تھوڑا سا رنگ دیا، تھوڑا سا جو جس طرح عاشق ٹائپ بندے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا، کیوں روٹتے ہو ہم سے کس لیے خفا ہو، کیوں روٹتے ہو ہم سے کس لیے خفا ہو، روز تو تمہاری اماں کو سبزی لا کر دیتا ہوں۔ بہت خوب بہت خوب جی بس ابھی یہ بس میں نے کہا تھوڑا مزاحیہ رنگ دے دوں اس کو، اور بس اختتام کرتے ہیں جی۔ بہت بہت شکریہ عاطف صاحب، آپ کے دوبارہ کال کرنے کا بہت شکریہ، اور آپ ہی کی نظر میں جو مزاحیہ آپ نے ہمیں سنایا، کچھ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں میں، تو ذرا سنیے گا کہ اس کی کالی آنکھوں میں ہے، اس کی کالی آنکھوں میں ہے انتر منتر سب، اس کی کالی آنکھوں میں ہے انتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب، جس دن سے وہ روٹھا مجھ سے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر وستر سب، اور مجھ سے بچھڑ کے وہ بھی کہاں اب پہلے جیسا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مجھ سے بچھڑ کے وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور شیور سب، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب، میں آخر کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں، میں آخر کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں، دریا وریا کشتی وشتی لنگر ونگر سب، دریا وریا کشتی وشتی لنگر ونگر سب، اور دکھ کے چمن کے باسی ہیں یہ، دکھ کے چمن کے باسی ہیں یہ، درد کے بانی ہیں محسن وحسن غالب والب ساغر واغر سب۔ یہ عاطف صاحب آپ کی نظر ایک چھوٹا سا قطع
اور ناظرین ہمارا وقت بھی اختتام ہوا چاہتا ہے پروگرام کا. ایک آخری کال اگر کوئی ہے تو ہم لے لیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کریں گے. اور پروگرام کے اختتام پر کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں ہے, صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ رات کٹتی رہی چاند ڈھلتا رہا, رات کٹتی رہی چاند ڈھلتا رہا, آتش ہجراں میں کوئی جلتا رہا. چونکہ پروگرام کا اختتام ہے تو آخر میں یہ کوئی تھوڑا سا آپ کی نظر ناظرین میں کر رہا ہوں کہ رات کٹتی رہی چاند ڈھلتا رہا, آتش ہجراں میں کوئی جلتا رہا, اور گھر کی تنہائیاں دل کو ڈستی رہیں, کوئی بے چین کروٹیں بدلتا رہا, کوئی بے چین کروٹیں بدلتا رہا. ایک کال آ چکی ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم بھائی جان, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں ڈنڈی سے. علی صاحب ڈنڈی سے, جی جی کیسے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے عثمان بھائی نے کال کی تھی, وہ ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے پیارے سے. جی ہمارے موسم اور جی عثمان نے 2 کال کی شاید 2-3-4 منٹ پہلے, تو وہ کافی دن میں ہم سے ملے نہیں ہیں. میں نے کہا شاید ابھی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ٹی وی پہ ان کی کال آ گئی. اچھا میں نے کہا اچھا ہوا بھائی آپ یہاں پہ تو ملتے نہیں, ٹی وی پہ مل گئے. اب ان کے لیے ایک نظم بس میں نے ڈھونڈی ہوئی تھی, وہ پڑھ کے سنانی آپ. جی ضرور عطا کیجیے, ارشاد کیجیے. جی وہ یہ تھی کہ عثمان بھائی آپ کے لیے ذرا غور سے سنیے گا, جہاں کے بھی ہیں صبح انشاءاللہ ضرور کال کیجیے گا. اور یہ غزل آپ کے لیے. کہتے ہیں بہت مصروف رہتے ہو سحر سے شام ہونے تک, کوئی لمحہ نہیں ملتا, کوئی گمنام سی ساتھ, کوئی بے نام سی فرصت, کہیں بیٹھے ہوئے تنہا, کبھی جو شام ہو جائے تو میری التجا ہے یہ. عثمان بھائی کبھی جو شام ہو جائے تو میری التجا ہے یہ, کوئی لمحہ چرا لینا جو میرے نام ہو جائے. واہ. کہ ہم جیسے اسیروں کا کوئی تو کام ہو جائے, کہ ہم جیسے اسیروں کا کوئی تو کام ہو جائے, کوئی تو کام ہو جائے. تھینک یو ویری مچ, بہت زبردست پروگرام کا. آپ علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, آئندہ بھی ہمیں کال کیا کیجیے گا. یہ اور بڑی خوبصورت کال تھی ہمارے پروگرام کی, آخری کال تھی آج, اور بڑی خوبصورت کال تھی ایک پیغام کے ساتھ کہ یہاں پہ اس پروگرام کے ذریعے سے 2 دوستوں کا جو ہے وہ ملاپ پھر سے ہو رہا ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں, اور آج اس کال کی اس لیے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ 2 دوست جو کافی دنوں سے ملے نہیں ہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے سے وہ مخاطب ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے. اور میرا ڈی ایم ڈیجیٹل کا ناظرین آپ سب کے ساتھ وہ دوست احباب جنہوں نے ہمیں کال کی ہے, وہ سخن نواز, شاعر نواز دوست احباب جو ہمیں کال کرتے ہیں پروگرام میں. آج ہمیں بہت سارے نئے دوستوں نے کال کی ہیں. میں آپ سب سے دوستوں یہ استدعا کرتا رہوں گا کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں اور پروگرام دیکھتے رہیں, ہمیں کال کرتے رہیں. یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہم نے سجایا ہے, آپ کی شرکت اس پروگرام میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میں آخر میں ایک چھوٹی سی غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ وہ مکمل کرتا ہوں, اس کے بعد پھر پروگرام انشاءاللہ ختم کریں گے ہم. کہ آس و امید کی شمع روشن رہی, گھر کی دہلیز کو کوئی تکتا رہا. یہ وہی رات کٹتی رہی چاند ڈھلتا رہا, آتش ہجراں میں کوئی جلتا رہا. اور آس و امید کی شمع روشن رہی, گھر کی دہلیز کو کوئی تکتا رہا. رات بھر چاندنی گنگناتی رہی, رات بھر کوئی تنہا سسکتا رہا. اشک پلکوں پہ آ کے بکھرتے رہے, اشک پلکوں پہ آ کے بکھرتے رہے. نام لب پہ کسی کا لرزتا رہا, نام لب پہ کسی کا لرزتا رہا. اور چونکہ پروگرام کا بھی آخر ہے اور یہ آخری شعر بھی ہے کہ آج پھر رات بسر ہو ہی گئی, آج پھر رات بسر ہو ہی گئی. آج پھر خود سے کوئی الجھتا رہا.
اور میں آپ سب سے الجھتا رہا۔ ناظرین، آپ سب کی کالز کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمیں تجاویز دیا کریں، ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگتا ہے، پروگرام میں شریک ہوا کریں۔ براہ راست آپ ہمیں کال کیا کیجئے، اور میں آئندہ سے پروگرام کو کچھ اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہر 2-3 ہفتے کے بعد، جیسے آج یہ پروگرام کیا ہے نا میں نے، اسی طرح پروگرام کو کیا کروں گا کہ ہر 2-3 ہفتے کے بعد مہمان بھی آیا کریں گے، لیکن ایک پروگرام ہر 2-3 ہفتے بعد ایسا ہوگا کہ مہمان نہیں ہوگا میرے ساتھ، اور آپ براہ راست میرے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ میں آپ کا کلام براہ راست آپ سے سنوں گا، اور آپ کا کلام دوسرے ناظرین تک اس پروگرام کے ذریعے سے میرے تھرو پہنچا کرے گا۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کے شکوے کے کالز نہیں ملتی ہیں، پروگرام میں آپ کو شرکت کرنے کا موقع کم ملتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس طریقے سے وہ شکایت بھی دور کرنے میں کامیاب رہیں گے، اور پھر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں جو ہے وہ شریک ہو سکیں گے۔ تو ناظرین، بس آخر میں صرف اتنا ہی کہ آپ سب کا فرداً میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھا ہے، پسند کیا ہے، اور اس میں میں ڈی ایم ڈیجیٹل کی ٹیم کی جانب سے، ہمارے پروڈیوسرز کی جانب سے، اپنی جانب سے، اور ہمارے چینل کے چیئرمین ڈاکٹر لیاقت صاحب کی جانب سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ اور آخر میں بابا جی اشفاق احمد صاحب کے کلمات سے پروگرام کا اختتام کیا کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ آسانیاں بانٹیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ان دوستوں کا اپنا خیال رکھیے، ان دوستوں کا خیال رکھیے جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، ان کا بھی جو آپ کا خیال نہیں رکھ پاتے، اور کسی وجہ سے جو دوسروں کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے۔ بہت بہت شکریہ، شب بخیر، اللہ حافظ۔